बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के लॉजर बेंच की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर तफसीली फैसला जारी किया गया है। 224 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला है। इससे पहले 19 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस को कलअदम करार देते हुए इसे खारिज किया था। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, 224 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तफसीली फैसला जारी किया गया है, क्या कुछ इस फैसले में सामने आया? पहले अहम तरीन चीज़ ये है कि पहले मैं आपको वो पस मंज़र बता दूं जो जिसके तहत ये रेफरेंस दायर हुआ था और अल्टीमेटली नौबत यहाँ तक पहुँची थी। सबसे पहले तो अदलिया ने ये बात वाज़े तौर पर इस फैसले में लिख दी है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कि अदलिया के जज का ये फ़र्ज़ है कि वो गैर जानिबदारी से इंसाफ करे और कोई भी दबाव कबूल ना करे। और उसके साथ साथ ये भी है कि आज़ाद अदलिया की यकीन दहानी दुनिया की कई जो मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ात हैं यूनाइटेड नेशन की, उसमें भी ये करवाई गई है और पाकिस्तान का दस्तूर भी ये इंश्योर करता है कि पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद होगी। अब ये जो कहानी शुरू होती है, असल बात यह है कि ये जो कहानी शुरू हुई एक ख़त से जी। एक ख़त जो है वो शहजाद अकबर साहब को लिखा गया और उस ख़त में बताया गया कुछ डॉक्यूमेंट साथ लगा के कि जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बेगम यानी मोहतरमा सरीना ईसा साहिबा के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में, बरतानिया में, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में नहीं किया। और उसके बाद अब होता यह है कि जब ये ख़त आता है तो 16/4/19 यानी 16 अप्रैल 2019 को शहजाद अकबर वज़ीर कानून से वो ARU के लिए इजाज़त लेते हैं कि वो इस मामले की तफ्तीश करें। इजाज़त के बाद बैरिस्टर ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम को ये काम सौंपा जाता है कि वो मोहतरमा सरीना ईसा के नाम जो बरतानिया की जायदादें हैं उनके बारे में मालूम करें और FBR से सरीना ईसा साहिबा का और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रिकॉर्ड भी मांगा जाता है। अब जरा आप स्पीड मुलाहिज़ा फरमाइए। 8/5/19 को यानी 8 मई 2019 को ARU के लीगल एक्सपर्ट ने बरतानिया में सरीना ईसा साहिबा की बच्चों के उनकी जो जायदादें थी उनको कंफर्म कर दिया। 10/5/19 को सिर्फ 5 दिन बाद AC इनलैंड रेवेन्यू ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बताया कि फ़ाइज़ ईसा या उनकी बेगम ने जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें इन जायदादों का जिक्र नहीं किया और सरीना ईसा साहिबा 2015 से अपनी टैक्स स्टेटमेंट भी नहीं जमा करवा रही। इन्हीं मामलात की बुनियाद पर सिर्फ मजीद 10/5/19 को ही ARU ने वजीर कानून को खत लिखा और 17/5/19 को वजारत कानून ने वजीर आजम को समरी भेज दी कि जनाब सदर से जज साहब के खिलाफ रेफरेंस की सिफारिश करें। 20/5/19 को सदर साहब ने रेफरेंस की मंजूरी दी और 23/5/19 को ये रेफरेंस दायर कर दिया गया, जिसमें बुनियादी इल्ज़ाम ये था कि जो इन्होंने टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और ये मिसकंडक्ट के खिलाफ है और इसमें ये एलिज भी किया गया कि ये जो पैसा बाहर गया है जिससे जायदादें खरीदी गई हैं ये प्रोबेबली मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा बाहर भेजा गया है। अब जनाब 14/6/19 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से इन इल्ज़ामात का जवाब मांग लिया और 28/6 को फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपना जवाब जमा करा। बरतानिया में जो जायदादें हैं वो उनकी बीवी की हैं और उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उनकी बेगम जो है वो माली तौर पर खुद मुख्तार है और खुद टैक्स पे करती है। उसके बाद एक और शोकाज नोटिस जारी होता है। शोकाज नोटिस के जवाब में काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि ये जो जायदादें हैं इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने एम्फसाइज किया और उसके बाद पिटीशन दायर कर दी जो सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसमें 54 कानूनी सवालात उठाए गए। आपको ये भी याद दिला दूं, ये भी इस फैसले में रिकॉर्ड पे लाया गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के काउंसिल ने बेंच पर एतराज़ किया और जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब के बारे में कहा गया कि चूंकि मैं अगर रास्ते से हट जाऊं तो इसके फ़वाइद इन दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को मिलेंगे। बाकी 5 जज साहिबान ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और इन 2 जज साहिबान ने रिक्यूज़ कर दिया और उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद सदर मुमलिकत ने
اب جو یہ فیصلہ ہوا اب جب ججز نے سب کچھ سن لیا ہے تو جو فیصلہ ہے اس کے یہ 4 بیسک نکات ہیں جو میں آپ کی خدمت پہ پیش کر دیتا ہوں. صدر مملکت اس ریفرنس کو فائل کرنے میں سنگین غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے دستور کے مطابق اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا, اپنی ڈسکریشن یوز نہیں کی اور از خود فیصلہ نہیں کیا. عدلیہ نے اس بات کو انڈورس کیا ہے جو پہلے بات شروع ہوئی, آخر میں بھی کہا ہے کہ جج صاحب کا, ہر جج کا احتساب ہونا چاہیے کیونکہ اسی سے عدلیہ کی آزادی کی ضمانت ملتی ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ وزیر قانون اور اے آر یو کے سربراہ, وزیر قانون فروغ نسیم صاحب اور اے آر یو کے سربراہ شہزاد اکبر صاحب, ان دونوں نے جو کانفیڈنشل معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور جس طرح حاصل کی ہیں, دراصل ان کے خلاف یہ کرمنل کاروائی ہو سکتی ہے, یعنی فوجداری جرائم کے تحت ان پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اور ایف بی آر کے سربراہ کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جناب آپ جن افسروں نے یہ کانفیڈنشل انفارمیشن فراہم کی ہے انہیں ان لیگل آرڈر پہ انکار کرنا چاہیے تھا ماننے سے, انہوں نے آخر یہ کیوں انفارمیشن دی ہے, اس کے خلاف انضباطی کاروائی شروع کریں. وہ ان کے خلاف فوجداری کرائم بھی ہو سکتا اور محکمانہ کاروائی ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد پھر عدلیہ کو رپورٹ کریں. اور عدلیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر یہ سارے معاملات ہمارے سامنے لے کے آئیں. اب سعد رسول صاحب, یہ تو فیصلے کا ایک اجمالی خاکہ ہے. اس خاکے میں اب آپ ذرا رنگ بھریں. میں نے کچھ سوال میرے ذہن میں, سوال یہ ہے, 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے کہ صدر صاحب اپنے فرائض کی انجام دہی میں غفلت برت رہے, یہ اب فیصلے میں لکھا گیا ہے, وہ فیلڈ کا لفظ ہے, ناکام رہے. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا صدر صاحب کے خلاف کوئی کاروائی قانونی ہو سکتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اب عدالتی فیصلے میں اے آر یو کے سربراہ شہزاد اکبر صاحب اور ہمارے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کو, نام تو نہیں لیے, نام ان کے اس طرح نہیں, لیکن ان کے عہدوں کے اعتبار سے, اور یہ 2 افراد اس وقت عہدوں پہ فائز تھے, ان دونوں نے کرمنل اوفینس کیا ہے جو فیصلے میں لکھا ہوا ہے. ان کے خلاف کیا 62-63 کی کاروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے حبیب صاحب نے بڑے اچھے مختصر طریقے سے آرڈر کو, ججمنٹ کو سمرائز کر دیا, کیونکہ, اور میں یہ بات اپ فرنٹ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ فیصلہ ابھی چند ہی مطلب گھنٹہ ایک پہلے تقریباً آیا ہے, تو ہم نے اس کو جلدی پہ پڑھ تو لیا ہے, لیکن اس کے جتنے چیدہ نکات ہیں ہو سکتا ہے وہ تمام پہ ابھی مفصل طور پہ گفتگو نہ ہو سکے, اور ہم آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ چیزیں کرتے رہیں گے. لیکن میں تھوڑا سا واضح کرتا چلوں, حبیب صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا واضح کرتا چلوں کہ اس کے اوپر پچھلے کچھ گھنٹے 1 سے 2-3 مختلف قسم کی باتیں ٹیلی ویژنز کے اوپر ہو رہی ہیں, تو ذرا قانونی پوائنٹ کو واضح کر دینا ضروری ہے کہ جو شارٹ آرڈر جون میں آیا تھا قاضی فائزی صاحب کے فیصلے کا, جس کے اندر ایک پروسیجر بتایا گیا تھا کہ ہم ریفرنس کو کل عدم قرار دے رہے ہیں کیونکہ وہ درست طریقے سے نہیں, وہ درست طریقے سے فائل نہیں کیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ ایک میٹر کو ایف بی آر ریفر کر دیا گیا تھا جس کے اندر 7 دن کے اندر جواب جمع کرانا تھا, پھر 90 ڈے کا پیریڈ, 60 ڈے کا پیریڈ تھا, جس کے اندر ایف بی آر کے چیئرمین کے تھرو ایک رپورٹ جمع ہونی تھی رجسٹرار سپریم کورٹ کو, جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سیکرٹری ہیں, اور ان کے تھرو چیف جسٹس صاحب کو جو چیئرمین ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے, اور ان کے تھرو اگر کوئی مواد اس طرح کا موجود ہو جس کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی ہو سکتی ہو, تو شارٹ آرڈر میں لکھا ہوا تھا کہ پروسیجرل لیپسز کو چھوڑتے ہوئے بھی از خود سپریم جوڈیشل کاؤنسل وہ کاروائی کر سکے گی جب ان کے سامنے مواد آئے گا. صحیح واضح کر دینا یہ بات ضروری ہے کہ شارٹ آرڈر اسی جگہ پہ موجود ہے, اور شارٹ آرڈر میں کوئی اس کی ڈائریکشنز میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا, اس ججمنٹ کے تھرو نہیں ہوا. صحیح. نہ صرف کہ نہیں ہوا بلکہ قانون کا پرنسپل یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ایک دفعہ شارٹ آرڈر آ جائے سپریم کورٹ کا کسی بھی عدالت کا, جس میں ڈائریکشنز 1 2 3 4 کر کے سٹیپس بتائے گئے ہوں کہ اب کیا کرنا ہے, کیا ڈائریکشنز ہیں, تو تفصیلی فیصلہ صرف ان کی وجوہات بتاتا ہے, تفصیلی فیصلہ اس میں ایڈ سبٹریکٹ نہیں کر سکتا. قانون میں یہ اجازت ہی نہیں ہے. دی ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ شارٹ آرڈر کی ہے, وہ شارٹ آرڈر کو چینج یا اس میں ایڈ سبٹریکٹ نہیں کر سکتی. اب لوگ یہ سوال پوچھیں گے کہ, یا پوچھتے ہیں جن کی فیملیارٹی نہیں ججمنٹ سے, کہ پریزیڈنٹ کے خلاف تو کوئی آبزرویشن نہیں تھی شارٹ آرڈر میں, تو یہ تو ایک ایڈیشن ہے. یہ ایڈیشن نہیں ہے.
یہ چیزیں ایڈیشن نہیں ہیں. اے آر یو کے خلاف بھی جو آبزرویشنز ہیں شارٹ آرڈر میں اے آر یو کا کوئی منشن یہ دراصل کالعدم قرار دینے کے جو پیچھے کی وجوہات ہیں, قلعدم قرار دینے کی, کہ ریفرنس کو قلعدم قرار دینے کی وجوہات کیا ہیں, یہ وہ تفصیلات ہیں. صحیح. شارٹ آرڈر میں ریفرنس کو قلعدم قرار دے دیا گیا اور میٹر کو ایف بی آر انڈیپینڈنٹ ایک پروسیس کے تھرو بھیج دیا. یہ اس کی وجوہات ہیں, یہ اس کے اندر ایڈیشن سے. اب بتاؤ صدر صاحب کا کیا بنے گا پہلے. اچھا, میں سب سے پہلے صدر صاحب کے خلاف 2-3 قسم کی کاروائیاں ویسے قانون میں ویسے تو ان کو استثناء حاصل ہے, جیسے کہ ہم جانتے ہیں زرداری صاحب کے کیسز سے آنورڈز ہمیں پتا ہے کہ صدر صاحب کو بہت سی چیزوں کے اوپر آرٹیکل 248 کے اندر استثناء حاصل ہے, خاص طور پہ جو میٹرز اس کے کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے, عدالتی کارروائی سے, کرمنل کارروائی سے بھی ہے, کچھ میٹرز میں سے اپنی آفیشل جو ان کے آفس کے جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کے اندر استثناء حاصل ہے. لیکن صدر صاحب کی کوالیفیکیشنز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے آرٹیکل 42 کے اندر, آئین کے اندر, جہاں پہ صدر کی کوالیفیکیشن بتائی گئی ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صدر وہ شخص بن سکتا ہے جو 62-63 پہ پورا آتا ہو, جو ممبر جو کوالیفائیڈ ہو ممبر نیشنل اسمبلی بننے, جس کا مطلب ہے کہ 62-63 کے اوپر پورا آتا ہے. تو کیا آنے والے دنوں میں ان میں سے کوئی چیز 62-63 کے اندر جا سکتی ہے؟ بظاہراً پڑھنے سے لگتا ہے کہ نہ یہ ان کی صادق اور امین کے اوپر کوئی آبزرویشن آئی ہے, کوئی ڈیکلریشن صدر کے صادق اور امین ہونے پہ نہیں آئی, نہ ہی دیگر جو انیومریٹڈ چیزیں ہیں اس کے اوپر آئی ہے. تو بظاہراً لگتا ہے کہ یہ والی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہو, صدر کے خلاف نہیں ہو سکتی. جو باقی آپ نے 2 لوگ آپ نے بتائے کہ کیا ان کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, تو میں واضح کرتا چلوں کہ انفارچونیٹلی شہزاد اکبر صاحب ممبر نیشنل اسمبلی نہیں ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کی کوئی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا بھی نہیں ہے. شہزاد اکبر صاحب نہ سینٹ کے ممبر ہیں, نہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. وہ اسپیشل, لیکن یہاں ایک سوال ہے, جہانگیر ترین بھی نہیں بن سکتے تھے اور جہانگیر ترین پر کوئی بھی پبلک عہدہ رکھنے پر پابندی لگ گئی, اور اسی طرح نواز شریف پر. میں گزارش کروں, پھر تو وہ یہ بھی مشیر بھی نہیں رہ سکتے نا اگر اس پر پورا نہ اترے. میں گزارش کروں, جہانگیر ترین صاحب کے اوپر بھی اور نواز شریف صاحب کے اوپر بھی الیکٹڈ ممبر ہونے کی یا پولیٹیکل پارٹی کے آفس ہولڈر ہونے کی پابندی ہے. 62-63 کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ ممبر نیشنل اسمبلی سے ریلیٹ کرتی ہے یا ممبر پارلیمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے, ممبر پارلیمنٹ, ممبر پروونشل اسمبلی, ممبر سینٹ کی ممبرشپ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ دوسری طرف نہ نکل جائے, لیکن ایک بات واضح کر دیں, نواز شریف یا جہانگیر ترین اگر آج مشیر بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں. میں اس کو ایک اور ایگزامپل بتا دیتا ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے. ڈوئل نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا, سینٹ کا ممبر نہیں بن سکتا, لیکن ہم جانتے ہیں کہ ڈوئل نیشنل جو ہیں وہ ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر کی کیپیسٹی میں ہولڈ کر رہے ہیں کیونکہ ان پہ 62-63 نہیں لگتا. لا منسٹر سینیٹر ہیں, لا منسٹر صاحب سینٹ کے ممبر ہیں, ان کے اوپر کوالیفیکیشنز ڈسکوالیفیکیشنز کا پیرایا پورا کرنا پڑے گا. اب اگلا سوال جو حبیب صاحب کا بنتا ہے یا جو کہ آنے والے دنوں میں پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ کیا بظاہراً اس ججمنٹ کے حد تک ہی رہتے ہوئے کیا اس ججمنٹ کی بیسس کے اوپر کوئی ان کی 62-63 کی, خاص طور پہ 63 کی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کو ٹریگر ہوتی ہے؟ تو اس ججمنٹ کے اندر بظاہراً کوئی ایسی پرائما فیشا آبزرویشن نہیں. پرائما فیشا قانون کی وہ لفظ ہے جس کا مطلب ہے بظاہراً دیکھنے میں, صرف سرفیس پہ دیکھنے میں کوئی ایسی آبزرویشن نہیں جس میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں. کیا کل کو اگر ان کے خلاف کرمنل کاروائی ہو, اس کی بیسس پہ اس کی کنوکشن ہو جائے تو اس کی بیسس پہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ پروسیس ایک انڈیفینٹ پروسیس کے تھرو پاسبلٹی ہے, لیکن اس وقت اس فیصلے کے نیچے ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے جیسے سپریم کورٹ نے کہا, لیکن ان کی سیٹ ایز اے آر یو کا چیئرمین یا ایز لا منسٹر جو ہے اس کے خلاف کوئی اسپیسیفک آبزرویشن ان کو ریموول کی اس طرح کی کوئی آبزرویشن نہ بظاہر نظر آ رہی ہے, نہ کوئی اس طرح کا گراؤنڈ کریٹ کیا گیا. اس فیصلے میں ایک اہم بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی ماحول میں جو چند لوگ اخلاق کے بہت بڑے پیمبر بن کے سامنے آئے ہیں. حبیب صاحب معذرت قطع کلامی کی, یہاں پر اپنے ناظرین کو ایک اہم خبر دے. پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پاکستان نے 27 میں سے 21 اہداف حاصل کر لیے ہیں. پروگرام میں بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. حبیب صاحب اپنی بات کو کنٹینیو کیجیے گا. جو وہ پیمبر بن کے آئے ہیں سب سے بڑے, وہ ایک ہیں خود اے آر یو کے سربراہ جناب شہزاد اکبر صاحب, اور دوسرے ہیں ہمارے وزیر قانون جنہوں نے اس کیس کو باقاعدہ بطور وکیل کے طور پر لڑا. اب یہ دونوں اصحاب اگر اپنے عہدے پر قائم رہیں, دیکھیے میں قانونی معاملہ جو ہے وہ سعد نے بڑا واضح کر دیا ہے, یہاں پر ضرورت ہے کہ یہ دو افراد بو آؤٹ کریں, یعنی اپنے عہدے کو چھوڑیں.
اور باہر نکلیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ ان کی انٹینشن خراب نہیں تھی، کیونکہ یہ عدلیہ کا معاملہ ہے، یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ آپ نے ایک جج کے اوپر، سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے اوپر آپ نے الزام کتنے گھنونے لگائے۔ میں واضح کروں جی، یہ میں کی حبیب صاحب بات کریں کہ انٹینشن غلط نہیں تھی، بے شک پھرتی دکھائی اس معاملے کو پروسیڈ کرنے۔ دیکھیے انٹینشن کے اوپر سپریم کورٹ نے کچھ سوالات ریز کیے ہیں، ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ انٹینشن ٹھیک نہیں تھی۔ اس ججمنٹ کے اندر جو انفرنس ڈرا ہے وہ یہ ہے کہ شاید کہیں پہ انفرنس کا اس ججمنٹ کے اندر انٹینشن کے اوپر کچھ کوسچن مارکس ریز کیے گئے ہیں، لیکن میں حبیب صاحب کی اس نئی بات سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب سے 3 سال پہلے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ حبیب صاحب جب کسی کے خلاف کوئی ججمنٹ آ جائے تو کچھ اس کے مورل تقاضے ہوتے ہیں، جی بالکل ہوتے ہیں، اور اس کو وہ مورل تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اگر ججمنٹ آ جائے کہ آپ کسی پارٹی کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں گے تو اس کو اس پارٹی کا کوئی عہدہ بظاہراً تو آپ نے نہیں رکھا ہوا، لیکن کچھ مورل تقاضے بھی ہیں کہ آپ اس کی لیڈرشپ سے باؤٹ ہو جائیں۔ یہی ایڈوائس جو آپ لا منسٹر صاحب کو دے رہے ہیں بڑی اچھی ایڈوائس ہے، جو آپ شہزاد اکبر صاحب کو دے رہے ہیں وہ بڑی اچھی ایڈوائس ہے، لیکن اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کر لیتے ہیں کہ جس کے خلاف ججمنٹ آئی ہے اور اس کے اندر اس کے خلاف کچھ آبزرویشنز اور کچھ مورل تقاضے لسٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں، تو ان سب کو وہ مورل تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ کسی ایک چیز میں آپ دبے لفظوں میں کھل کے نواز شریف کی آپ بات کریں، دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف کا معاملہ اس وقت سٹیٹ کا معاملہ نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ سیاسی معاملات ہمیشہ الگ ہوتے ہیں، یہ آپ کے سٹیٹ سٹرکچر کا معاملہ ہے۔ دیکھیں وہ وزیر اعظم نہیں ہے، دو سٹیٹ فنکشنریز ہیں جن کی انٹینشن کے اوپر سوالیہ نشان میں نے نہیں اٹھایا۔ یہ جو اتنا بڑا بینچ پاکستان کی تاریخ میں، اتنے بڑے بینچ کتنے بنے ہیں؟ کم ہی بنتے ہیں نا، اتنا بڑا یہ لارجر بلکہ ون آف دا لارجسٹ بینچ۔ سوری بات پھر سے ایک طرف چلی جائے گی، جب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر، اور میں حبیب صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ لا منسٹر صاحب کو اور شہزاد اکبر صاحب کو اس کا کوئی جواز دینا چاہیے، لیکن استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن میں حبیب صاحب کے دوہرے معیار پہ بھی تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے حاضر سروس حکومت کے بارے میں کہا کہ وہ سسیلین مافیا ہے تو حبیب صاحب کو مورالٹی نہیں یاد آئی، وہ اس وقت حاضر سروس ریاست کے معاملات پہ بات ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہو گیا، وہ فیصلہ نہیں، جب واپس آئیں گے تو ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر نے پاکستان کی کاوشوں کو بھی سراہا۔ پاکستان نے 27 میں سے 21 اہداف حاصل کیے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی 6 اہداف صدر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کو حاصل کرنے ہیں، جس کا وقت دیا گیا ہے 2021 فروری تک۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے، ماہر معاشیات مزمل اسلم ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مزمل، 27 میں سے 21 اہداف حاصل کر لیے، ہم اس کی خوشی منائیں یا اس پر افسوس کریں کہ پاکستان ابھی بھی گرے لسٹ میں شامل ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو جو ہے میرا اپنا خیال یہ کہ دنیا کا سخت ترین جسے کہتے ہیں ایکشن پلان دیا گیا، اور پچھلے 18 مہینے میں اس ایکشن پلان پہ ہم نے عمل جس طریقے سے کیا، اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو اپنی عوام کو ناراض کیا، کیونکہ براہ راست بہت ساری قدغن عوام پہ آئی۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے مہینے ہم نے اپنے ملک کی سیاسی جماعتوں کو بھی ناراض کیا۔ پولیٹیکل ول جتنی تھی دکھائی گئی، اس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی جو ہے اثر انداز ہوئی۔ ان ساری چیزوں کے باوجود جو ہے ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو گرے لسٹ میں جو برقرار رکھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مایوس کن فیصلہ ہے، کیونکہ 27 میں سے 27 آپ سکور کریں گے اور پھر آپ وائٹ لسٹ میں جائیں گے، یہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ آپ میجر ایکشن پلانز اگر گزار چکے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ لینینسی ملنی چاہیے تھی۔ مزمل، آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ہماری اپنی کمزوری سے زیادہ ہماری معاشی کمزوری یا کچھ اور قانونی کمزوری نہیں، ہماری خارجہ پالیسی کا نکمہ پن ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں۔ آپ اس کو جس طریقے سے بھی کہہ لیں، بائی ڈیزائن، کیونکہ دنیا میں خارجہ پالیسی کو لیڈ جو ہے اگر آپ کی امریکہ سے یا یورپین ممالک سے نہیں بنتی
تو آپ باقی پوری دنیا بھی آپ کے پلڑے میں ہو تو آپ کی وہ کوئی کام کی نہیں ڈپلومیسی. تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 4 سال سے جو امریکہ کے صدر آئے ہوئے تھے ٹرمپ, ان کے پاکستان کے بارے میں خیالات کیا رہے ہیں, اور پھر جو فیٹف میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ یو کے کا اور پیرس کا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بیک میں چلے جائیں تو آسٹریلیا جو ہے, یہ سارے انڈیا کے مضبوط جسے کہتے ہیں قلعے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے انڈیا کے یہ مضبوط قلعے اس لیے ہیں کہ انڈیا ان کے ساتھ معاشی طور پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. تو پاکستان جتنا بھی کچھ کر لے, کیونکہ انڈیا کی لابنگ اور انڈیا کا ویٹ زیادہ تھا, تو یہ ہمیں یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں جو آپ کو بات کہہ بھی رہا تھا کہ ماضی میں جب بھی ہم گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آئے تو کبھی ہم نے پورے ایکشن پلان پہ عمل نہیں کیا تھا. ہم قریب آتے تھے اور ہمیں نکال دیا جاتا تھا. آج امید کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو نکالا جائے گا, لیکن انہوں نے نہیں نکالا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ اب پوری دنیا کے سامنے ہیں. جیسے افغانستان کے معاملے ہیں, اب تو مڈل ایسٹ کا معاملہ بھی کافی ابھر رہا ہے. پھر ہمارا اپنا سی پیک, دیکھیں ہماری خارجہ پالیسی جو ہے اس کی ایک کمزوری بن چکی ہے سی پیک, یا سی پیک چھوڑ دیں, ٹریڈ آف جسے کہتے ہیں انگریزی میں ایک ورڈ ہے, سی پیک ورسز ویسٹ, ٹھیک ہے نا. اب ہم سی پیک میں اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہم اس پہ بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے, اور یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آج کے فیصلے میں آئی ہے نہایت ہی جسے کہتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹڈ ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے الفاظوں میں لکھا ہے کہ پاکستان نے بہت بہتر کارکردگی دکھائی ہے, اب مزید 6 نکات پہ کام کرنا ہوگا. یہ جو کہہ رہے ہیں ڈو مور, نہایت ہی ناانصافی ہوگی. اگر یہ جو ڈو مور کہہ رہے ہیں نہایت ہی ناانصافی ہوگی کہ ڈو مور کیا ہوگا, ایسا ہی ہے ڈو مور. اب دیکھیں یہ 6 نکات جو باقی ہیں, جو میری اپنی سمجھ ہے, وہ ہیں جوڈیشل جسے کہتے ہیں نکات سے ریلیٹڈ. مثال کے طور پہ جو بین آؤٹ فٹ کے جو سربراہ ہیں ان کو سزا دلانے سے. اب دیکھیں حکومت کورٹ کو تو نہیں جا کے کہہ سکتی کہ آپ ان کی سزا دے دیں, آپ ان کو عمر قید کر دیں. اب وہ کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. حکومت قانون بنانے تک تو, قانون سازی تک تو صحیح ہے, لیکن جہاں پہ میجسٹریٹ کا کام آ جاتا ہے, جہاں پہ جوڈیشری کا کام آ جاتا ہے, وہ تو جوڈیشل نے کرنا. اور پاکستان میں یہ 6 نکات جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو پورے کرنے ساتھ آپ کی جانب اور حبیب صاحب آپ کی جانب آؤں گی. خارجہ پالیسی کی آپ نے بات کی, 21 میجر نکات ہم نے پورے کر لیے, اس کے باوجود بھی ہم اس لسٹ میں موجود ہیں. انڈیا اپنی لابی بنا رہے ہیں, ہم کیا کمزوری دکھا رہے ہیں خارجہ پالیسی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ حکومت ہے اس نے اپنی سیاسی جماعتوں سے, اپنی مخالف سیاسی جماعتوں سے اتنا بگاڑ پیدا کر لیا ہے, اور خود حکومت کا سٹرکچر, حکومت کے سٹرکچر کے اندر یہ اتنی ان پریپیئرڈ حکومت ہے کہ انہیں اب تک پالیسی کی ڈائریکشن ہی سمجھ نہیں آ رہی. یعنی آپ ذرا تصور کریں نا کہ یہ حکومت جب یہ پارٹی اقتدار میں آئی تھی تو اس کا یہ خیال تھا کہ ہم عمران خان کے نام کا ایک بانڈ جاری کریں گے, یا ان کی جو گڈ ول ہے اس کو کیپٹلائز کریں گے اور دنیا سے پیسے آ جائیں گے, 200 ارب لے کے آئیں گے, 400 ارب لے کے آئیں گے. اتنی ان ریئلسٹک باتیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے تو حکومت پگھل جاتی ہے, اور تھوڑا سی ذرا اس کو ہوا ملتی ہے تو حکومت اکڑ جاتی ہے. تو ایسے ماحول میں آپ اس عدم توازن کے ساتھ خارجہ پالیسی چلا ہی نہیں سکتے. آپ ایک وقت یہ تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کیا کر رہے تھے, جو 2 ولی عہد صاحبان, معزز ولی عہد صاحبان ہمارے پاس آئے تو وزیر اعظم ان کی گاڑی چلا رہے تھے, اور اب حالت یہ ہے کہ فون تک کا رابطہ نہیں ہو رہا. کیا یہ ان 2 انتہاؤں کے درمیان کو خارجہ پالیسی آپ کہتے ہیں؟ آپ وہاں گئے, بڑی لمبی تقریریں کر کے آئے امریکہ میں, اور بڑا شور مچایا کہ جناب میں تو ایسے ہوں جیسے ورلڈ کپ جیت کے آئے ہوں. کیا کر کے آئے آپ کا؟ اور آپ کے خود حکومت کے اندر کوہیژن اتنی ہے کہ آپ کا جو وزیر خارجہ ہے وہ نہایت آپ کے اہم ترین دوستوں کے بارے میں جو بیانات ہیں وہ نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر دے رہا ہے. تو اب آپ خود سوچیں نا کہ اس کو خارجہ پالیسی کہتے ہیں, اس کو صرف پتہ نہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں خارجہ پالیسی والی بات کوئی نہیں ہے اس میں. اچھا سعد, آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اندرونی معاملات میں احتساب کے نام پر اپنے آپ کو اتنا الجھا لیا ہے؟ جو ہمارے اہم پوائنٹس تھے, اہم معاملات تھے, خارجہ پالیسی جس کی طرف پاکستان کو خاص توجہ دینی تھی, ہم وہاں پر توجہ دینے میں ناکام ہوئے, جس کا نتیجہ ہم بھگت بھی رہے ہیں. دیکھیں پتہ نہیں حبیب صاحب نے کون سے ملک کی باتیں بیان کی ہیں, کیونکہ پاکستان کی تو یہ باتیں نہیں ہیں. یا چلیں اس کو تھوڑا سا بیک ٹریک کر لیتے ہیں. ایس جی آج
سے شروع کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ سے پاکستان کی شروع کرتے ہیں, ماحولیات سے, پانی کے گندے ہونے سے, ہوا کی آلودگی سے, ساری چیزوں کو کہتے ہیں کہ کیونکہ حکومت نواز شریف صاحب کو NRO نہیں دے رہی اور اتنی تلخیاں پیدا کر دی ہیں حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ, اور ٹیمپریچر نیچے نہیں کر رہی, اور حکومت کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ چل نہیں رہے اور اپوزیشن کے ساتھ اپنی چیزیں نہیں ختم کر رہے, اس وجہ سے یہ پاکستان میں مسائل ہیں. کوئی خدا خوفی کریں. اگر آپ پاکستان کی پچھلے 20 سال کی حکومتیں دیکھ لیں, سن 2002 سے دیکھ لیں, عمران خان صاحب کی حکومت کی 100 تنقید کریں, کہیں کہ انہوں نے معیشت ٹھیک نہیں چلائی, آپ درست کہہ رہے ہوں گے, کہیں کہ انہوں نے احتساب کا عمل ٹھیک نہیں کیا, آپ درست کہہ رہے ہوں گے. جو ایک بات آپ نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی پچھلے 2-2.5 سال کے اندر پچھلے 20 سال کی خارجہ پالیسی سے بہتر ہے. نہ صرف کہ اتنی بہتر ہے کہ برادر ملک سعودی عرب کے حوالے سے بھی ہمیں وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں. رکے تو صحیح ایک سیکنڈ, دیکھیں ایسے نہ کریں. ہم FATF سے اس وجہ سے نہیں نکلے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کی دوستی نہیں ہو رہی. ہم FATF سے اس وجہ سے نہیں نکلے, کی گرے لسٹ سے اس وجہ سے نہیں نکلے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں عمران خان صاحب سے. بات کر رہا ہوں, اوہ بات تو سن لیں, انٹرنل سٹرکچر میں مشاورت ہونی چاہیے. پاکستان کے 2 بڑے مسائل ہیں, ایک FATF اور ایک اپوزیشن. اس وقت اپوزیشن نے جتنی کھاپ FATF کے اوپر ڈالی حبیب صاحب, اپوزیشن نے جتنی کھپ ہمارے FATF کے لیے ریاست کے معاملات میں ڈالی, اتنی تقریباً انڈیا نہیں ڈال سکی. کوئی بات کرنے والی کریں, ہمارے مسائل پاکستان کے بہت زیادہ ہیں. FATF کا مسئلہ ہماری خارجہ پالیسی کے ساتھ نہیں ہے. FATF کا مسئلہ صرف ایک سمپل سی بات سے ہے کہ کیا آپ امریکن کیمپ میں ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے 27 میں سے 26 بھی پورے کر لیے ہوتے تو بھی اگر آپ امریکن کیمپ میں نہیں ہوتے تو یہ نہیں نکل رہی تھی وہاں سے کہانی. جو 4 ممالک کا بھی مزمل نے نام لیا, جس کے اندر آسٹریلیا کا نام لیا, کینیڈا کا نام لیا, آسٹریلیا کا نام لیا, امریکہ کا نام لیا, ویسے تو UK اور دیگر چیزوں کا لیا, لیکن وہ کوڈ کے ممالک نہیں ہیں. انڈیا, آسٹریلیا, جاپان کوڈ کے ممالک نہیں ہیں. کیا یہ وہی تمام ممالک نہیں ہیں جو کہ اینٹی چائنا الائنس کے اندر ہیں ایفیکٹولی؟ کیا یہ وہی تمام ممالک نہیں جو CPEC کے خلاف ہیں ایفیکٹولی؟ اور بسد احترام ہمارے دوست ممالک, مشرق وسطیٰ کے ہمارے دوست ممالک, جن کے ساتھ اللہ کرے آئندہ آنے والے دنوں میں ہماری کوئی حالات بہتر ہو جائیں, وہ بھی انفارچونیٹلی پچھلے ریسنٹ پاس کے اندر اسی کیمپ کے اندر ہیں. مزمل جو مرضی کر لیں, جب تک امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ فیصلہ کر دیں کہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کا پرابلم ہے یا نواز شریف صاحب سے دوستی نہ کرنے کا پرابلم ہے, کہ ہم کو پرفارم ہی نہیں کر پاتے. دیکھیں یہ تو یہ وہ والی بات ہے کہ آپ کو ایک چیز دوں گا, یہ روٹی لے لیں یا پانی لے لیں, دونوں میں سے ایک ملے گی, تو نہ انسان صرف پانی سے زندہ رہ سکتا ہے نہ روٹی سے رہ سکتا ہے. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے, یا چین کا ہاتھ پکڑ لو یا امریکہ کا ہاتھ پکڑ لو. اب وہ اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ ہم وہ ڈپلومیسی نہیں بنا سکے کہ دونوں کو ہم جو ہے اپنی جگہ پہ راضی کر سکیں. ہمیں جو ہے نا پارشل ہونا پڑ رہا ہے, ایک سائیڈ ہونا پڑ رہا ہے, جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جتنے ایکشن پوائنٹ, یہ آپ کو بتاؤں بات 17 پوائنٹ سے شروع ہوئی تھی, 17 کے بعد انہوں نے 27 پوائنٹ کر دیے, اور 27 میں اب یہ کہہ رہے ہیں پورے 27 کرو گے تو پھر ہم آپ کو باہر نکالیں گے. کوئی بعید نہیں, 27 کر لیں گے, ہو سکتا ہے 5 اور نئے بنا دیں گے. تو بات وہیں پہ کھڑی ہو رہی ہے. اب دعا کریں انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کی بات ہے مزمل, از دیٹ رائٹ؟ یہ انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کی بات ہے, یا جس طرح حبیب صاحب نے کہا یہ کیونکہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ نہیں رہی, توازن کی بات بھائی. دیکھیں حکومت اپوزیشن کا ایک انٹرنل میٹر تھا, انہوں نے حکومت نے قانون سازی تو کر کے نکل گئی نا, لیکن ہمارا جو مسئلہ ہے نا وہ مسئلہ یہی ہے کہ ہماری اسٹریٹیجک لوکیشن. اور ایک چیز اور, ایک ملک اور بتانا بھول گیا تھا, جاپان بھی جو ہے نا آسٹریلیا اور انڈیا کے ساتھ اس نے کافی سپورٹ کیا ہے. صحیح, جی. تو یہ ایک ہے, تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, بے بس ہے. اور یہ جتنا کچھ ہم سے کرایا جا رہا ہے, یہ معیشت کو, ہماری جو آج جو ہماری معیشت میں سلو ڈاؤن ہے, یہ اس کی وجہ سے یہ بائی ڈیزائن ہے. اس میں اب حکومت کو معیشت پہ جو بہت ساری ہم جو باتیں حکومت پہ بلیم کر رہے ہیں, ایکچولی وہ FATF کے تھرو جو ہے وہ ہمارے معیشت پہ بھی اثرات کافی زیادہ اس کے آئے ہیں, اور آگے بھی آئیں گے, کیونکہ اب فروری تک پھر وہی والی بات انسرٹنٹی, اور پھر فروری سے بات یہ آگے بڑھتی ہے, کیا ہوتی ہے وی ڈونٹ نو. وزیر اعظم تو معیشت کے حوالے سے عوام کو ٹویٹ کر کے خوشخبری دے رہے ہیں, لیکن مزمل آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے حالات میں معیشت مزید خراب ہو سکتی ہے. بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے. بریک کا وقت ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو پولیٹیکل ٹمپریچر خاصا ہائی ہے, اس پر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर हुकूमत हो या अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर रही है। वजीर आजम कहते हैं कि उन्हें अगर खुद भी जाना पड़ा तो जाकर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाएंगे, और फिर अपोजिशन कहती है कि जनवरी में हुकूमत जाने वाली है। हुकूमत कहती है जनवरी में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ किसी जेल में होंगे। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, सियासत में हुकूमत हो या अपोजिशन, दोनों जानिब से मौक़िफ़ सख्त से सख्त तरीन होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या सियासी सूरत देखिए, जो सियासत का चलन होता है ना उम्र रुबाब, उसमें यही सूरत नजर आती है आपको आमतौर पर कि जब हुकूमत पर दबाव बढ़ता है तो हुकूमत उसी मौक़िफ़ पे वापस चली जाती है जो उसने किसी वक्त में इख्तियार किया होता है। मसलन इस हुकूमत का नैरेटिव है एहतसाब का, तो ये एहतसाब के ऊपर ही इसके सारे मुशीर ये सोच रहे हैं कि हम एहतसाब के बयानिए को ही आगे बढ़ाएं। हम चूंकि चोर 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 अपने मुखालिफिन को कहते रहे हैं तो हम वही राग अलापते रहें, तो लिहाजा यही हमारे वोटों को इंटैक्ट रखेगा। ऑन द अदर हैंड जो अपोजिशन है उसने एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है, बिलखुसूस नवाज शरीफ और उनकी पार्टी ने, कि दरअसल इमरान खान साहब इर्रेलेवेंट है। और तीसरी तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक खास अंदाज, एक ज़हनियत का हमें अंदाजा है। इस सूरत हाल में हर फरीक को सब लोग यही कहेंगे डट जाओ जी, और डट जाओ जी, किसी पास नहीं जाना। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन तीनों की मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से जो जर्नलिस्ट हैं, जो तज्जियाकार हैं, उनसे बात की। हम सब लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि एक एक कदम पीछे आ जाएं अपनी अपनी पोजीशन से। अगर आप पाकिस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक कदम पीछे हट जाएं। नहीं हटेंगे तो पाकिस्तान की भी अल्लाह खैर करे और जमहूरियत की भी अल्लाह खैर करे, और फिर जब अगर इन दोनों को नुकसान पहुंचा तो ये सारे जो हैं फिर शामिल बाजों की तरह, कोई लंदन में बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा और कोई कहीं बैठा होगा। जो बात हबीब साहब कर रहे हैं, मुज़ाकरात में ही जमहूरियत और सियासत की डायलॉग, डायलॉग, मुकालमा। देखिए, डायलॉग तो हमेशा होना चाहिए। पॉलिटिक्स के अंदर डायलॉग तो बड़ा फंडामेंटल है, पॉलिटिक्स के अंदर, डिप्लोमेसी में, हर चीज में। लेकिन वक्त की क्योंकि आपके पास किल्लत है, तो मैं 2 जुमलों में इस बात को मुख्तसर करूं। ये सिस्टम नहीं चल रहा। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, ये सिस्टम नहीं चल रहा। इस सिस्टम जिसमें लेजिस्लेशन होती नहीं, जिसमें पुलिस अपना काम नहीं करती, वो करे तो जो करवा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई है, जो एग्जीक्यूटिव है वो अपनी लोगों के घर साफ पानी नहीं आ रहा, दवाइयां मिल नहीं रही, FATF की कानून साजी नहीं हो रही, कानून साजी हो रही है तो वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि फिर हमें गिव एंड टेक क्या देंगे। एक रियासत का सिस्टम होता है जिसमें कुछ चीजें सीमलेसली चलनी चाहिए। आप रोज नीचे दाएं बाएं नालायक निकम्मे नाहल इकट्ठे कर लेंगे तो कुछ सिस्टम चला लेंगे। जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तो चल रहा था सिस्टम। उस वक्त लोग सड़कों के ऊपर नहीं बैठे हुए थे लाशें लेके के उमर शेख को बना लेंगे। उमर शेख को आप लाहौर सपोर्ट कर देंगे। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उमर शेख जैसे जूदरंज आदमी के जिम्मे आप लाहौर का अनुमान लगा देंगे। अलमदार सड़क को आप इस तरह के लोगों से आप सिस्टम चलाना चाहते हैं। सिस्टम नहीं चल रहा। उस तमाम सूरत हाल को खत्म करने के लिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आवाम ने वोट दिए थे, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई दे नहीं रहा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.